नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। अफसाना का मतन पढ़ने के बाद अब हम लोग उसके खुलासा को समझेंगे। अफसाना भाभी जान में रुक़ैया भाभी के रूप में औरत के एक ऐसे किरदार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा जो ईसार व क़ुरबानी की एक ख़ूबसूरत मिसाल है। भाईजान की शादी जब रुक़ैया भाभी से हुआ तो आम लोगों का ख़्याल था कि यह शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है, क्योंकि एक तरफ भाईजान थे जिन्हें सियासत का शौक़ था। सियासत सिर्फ़ शौक़ नहीं होता है बल्कि वो एक नशा होता है। इसमें ज़ाती तौर पर कुछ हासिल नहीं होता बल्कि दूसरों के जुल्म ज़्यादती को लेकर आवाज़ बुलंद करना होता है, हुकूमत से लड़ना होता है, मुश्किलों का सामना करना होता है। इस मुश्किलात का सामना करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। भाईजान को सियासत का शौक़ था। वो सियासत में पेश रहा करते थे, जिसकी वजह कर हुकूमत उनके ऊपर बार बार कोई ना कोई मुकदमा कर दिया करता था, जिसकी वजह कर उन्हें जेल जाना पड़ता था। दूसरी तरफ रुक़ैया भाभी थी जो लाड प्यार में पली बढ़ी थी। लाड प्यार में पलने बढ़ने वाली लड़कियां को सिर्फ़ अपने से मतलब होता है, दूसरों की ज़िम्मेदारियां उन्हें कम समझ में आता है। और इस तरह के हालात में गम और ख़ुशी का सामना नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें खुशियां ही हासिल होती है। ऐसे माहौल में पली बढ़ी रुक़ैया भाभी और भाईजान को सियासत का शौक़, यह दोनों ऐसा महसूस होता था कि यह शादियां ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाईजान ने कुछ ही दिनों में भाभी जान को अपने रंग में रंग दिया। भाभी जान पूरी तरह से भाईजान के साथ कदम ब कदम चलना सीख ली। और तो और जब शादी के बाद भाईजान गिरफ़्तार हुए और 2 साल की सज़ा हो गई तो उन्होंने अपने जीने की राह भी तलाश ली। वो पहले से BA पास थी, उन्होंने मेहनत करके MA पास किया और फिर लेक्चरर हो गई और बच्चों की परवरिश करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद भाईजान जेल से छूट कर आते हैं। फिर वो पहले की ही तरह सरगर्म रहते हैं और भाभी जान अपने बच्चों की परवरिश में लग जाती हैं। लेकिन चंद दिनों के बाद फिर उन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है और अब भाभी जान पर मुश्किलें टूट पड़ती हैं। वो तमाम तरह की ज़िम्मेदारियां और परेशानियों का वो सामना करती हैं, गम को खुशी समझने लगती हैं। वो हर काम में कोई ना कोई किसी न किसी तरह से खुशी को वो तलाश लेती हैं। वो तमाम तरह की ज़िम्मेदारियां अब का बोझ उठाती हैं, जबकि पहले उनके घर में नौकरानियां भरी पड़ी थी, लेकिन अब सारी तरह की ज़िम्मेदारियां उन्हीं पर आ पड़ी है। वो सब तरह की ज़िम्मेदारियों का सामना करती हैं, तमाम तरह की मुश्किलों का वो सामना करते हुए तमाम ज़िम्मेदारियों को उठाती हैं।
اور وہ اف تک نہیں کرتی، بلکہ وہ خوشی خوشی تمام کاموں کو صبح سے لے کر رات تک کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کا معمولات تھا صبح سویرے اٹھنا، بچوں کو نہلانا، پھر ان کا کپڑا بدلنا، پھر اپنے نہا دھو کر تیار ہونا، بچوں کو کھلا پلا کر 7 بجے تک اسکول بھیج دینا۔ اسکول بھیجنے کے بعد پھر عام لوگوں کا ملنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عام لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے گھر کی بیوی اور بہو ہیں، یہ اگر ہمارا سفارش کر دیں تو میرا کام بن جائے گا۔ طرح طرح کی فریاد لے کر لوگ آتے تھے، کچھ نوکریوں کے لیے آتے تھے تو کچھ اپنی لڑکیوں کی شادی کے اخراجات میں مدد کے لیے آتے تھے۔ ہر طرح کی فریاد ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ وہ سبھی کو وہ خلوص دل سے سنتی تھی اور وہ تمام مسائل کو حل کرنے میں جٹ جاتی تھی۔ بڑے لوگوں سے اب ان کا ربط تھا نہیں، لیکن چونکہ چھوٹے لوگ جو آیا کرتے تھے اس کی سفارش کے لیے بڑے لوگوں سے ملنا ہوتا تھا، اس لیے بڑے لوگوں سے اب رشتہ صرف اور صرف چھوٹے لوگوں کی وجہ کر رہ گیا تھا۔ سب لوگوں سے ملنے جلنے کے بعد پھر وہ کالج کے لیے روانہ ہوتی۔ کالج کا بھی سلسلہ اسی طرح کا تھا، وہ صرف وہاں پڑھایا نہیں کرتی تھی، پڑھانے کے بعد تمام بچے و بچیوں کے معاملات میں دلچسپی لیتی تھی، ان سے کچھ سوال کیا کرتی تھی، ان کے ہر طرح کی پریشانیوں کا وہ حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ یعنی پڑھانے کے علاوہ لوگوں کے معاملات میں دلچسپی لینا۔ پھر کالج سے گھر آئی، گھر آنے کے بعد جو فرصت کا لمحہ ہوتا تھا، چونکہ بھابھی جان اکیلی تھیں، ان کے شوہر گھر میں رہا نہیں کرتے تھے، وہ کسی نہ کسی مقدمے میں جیل میں رہتی تھی، اس لیے وہ فرصت کا لمحہ گزارنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو وہ محض وقت کاٹنے کے مقصد سے، دل بہلانے کے مقصد سے انہوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیا، اور لکھتے لکھتے ایک اچھا ادیب بن گئی۔ نئے لکھنے والے ان سے مشورہ طلب کرتے تھے اور وہ خلوص نیت سے سبھی خطوط کا وہ جواب دیا کرتی تھی۔ روز کا ان کا معمول تھا کہ وہ خط و کتابت کرنا، پھر اس تمام خط کو ڈاک میں ڈلوانا۔ اس طرح ان کے پاس فرصت ہی نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ آدمی نہیں بلکہ ایک مشین ہے۔ خط لکھنے کے شوق سے اختر ایک دن کہتا ہے کہ آپ یہ کون سی عادت پال رکھی ہیں، دن بھر کالج میں سر کھپاتی ہیں اور یہاں آ کر پھر ایک پورا کالج بنا رکھا ہے۔ بھابھی جان مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہیں کہ یہ سب ملک کے مستقبل ہیں، اگر ان پودوں کو اگر میں پر چھڑکاؤ نہیں کر سکتی ہوں تو کم سے کم جو ہو سکتا ہے وہ تو مجھے کرنا ہی چاہیے، اس لیے میں ان لوگوں کے ہر خطوط کا جواب دیا کرتی ہوں۔ یہ سن کر اختر خاموش ہو جاتا ہے۔ بھابھی جان کو روپیے کی بھی بہت تنگی تھی۔ ان کی کل آمدنی کالج سے 400 روپے اور پھر شام کو ٹیوشن پڑھانے جایا کرتی تھی، اس سے 50 روپے حاصل ہوتا تھا۔ اس طرح کل 450 روپے ماہانہ ان کی آمدنی تھی، لیکن خرچ اس سے بھی زیادہ ان کے بچے اور ان کی ضرورت ہی صرف نہ تھی، بلکہ وہ مستقل ہر ماہ مزدوروں کی تنظیمیں اور طالب علموں کی انجمنوں میں مدد کیا کرتی تھی۔
صرف تنظیموں میں ہی مدد نہیں کرتی تھی بلکہ کئی غریب بچے و بچیوں کی پڑھائی کا اخراجات کا بوجھ وہ خود اٹھاتی تھی۔ ان میں سے ہی ایک شمی تھی۔ وہ صرف طالب علموں کا ہی بوجھ نہیں اٹھاتی تھی بلکہ ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ پرانے ملازم کی بیٹیوں کا بھی وہ خیال رکھتی تھی۔ پرانے ملازم کی بیٹی جو کچھ دن قبل بچہ کو جنم دیا تھا، 2 ماہ قبل اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس کو کوئی نہیں تھا، اس کا پورا خیال بھابھی جان ہی رکھتی تھی۔ ہاسپٹل میں صبح و شام خود جا کر دودھ پہنچایا کرتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، سردی کا موسم تھا تو انہوں نے اون خرید کر شمی کے ذریعے سویٹر بنوایا اور پھر اس بچہ کے لیے سویٹر پہنچایا۔ غرض کہ ہر ملنے جلنے والے یا جس کو بھی وہ جانتی تھی، سبھی کی مدد ہر طرح سے کرنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ شمی ان کے پاس روتے ہوئے آتی ہے، بہت روتی ہے، جتنا اس سے سوال کرتی ہیں وہ اور بھی روئے چلی جاتی ہے۔ وہ زار و قطار روتی رہتی ہے، بہت پیار سے اس سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو، لیکن وہ رونے کی وجہ نہیں بتاتی ہے۔ بہت بہلانے پھسلانے کے بعد شمی بتاتی ہے کہ ہمارے بھائی کا ایم اے کا امتحان کی فیس نہیں ہے اور کل آخری تاریخ ہے، ان کا پڑھائی ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ کر میں بہت پریشان ہوں۔ بھابھی جان کہتی ہیں بس اتنی سی بات تھی تو تمہیں بتانا چاہیے، اور انہوں نے گھر سے سونے کی چوڑیاں نکالتی ہیں جو چند دنوں قبل ہی لائی تھی۔ ریحانہ اسے صرف ایک بار ہی پہنی تھی، لیکن اس زیور کو وہ شمی کو دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھائی سے کہنا کہ اسے فروخت کر کے امتحان کا فیس جمع کر دے اور اپنا پڑھائی جاری رکھے۔ اتنا رحم دل تھیں بھابھی جان۔ اقدر جو ان کا دیور تھا 4 دن سے ان کے یہاں ٹھہرے ہوا تھا، لیکن وہ کسی کام کے مشورہ کے لیے آیا تھا۔ بھابھی جان کی مصروفیت اور پریشانیوں کو دیکھ کر نہ اس کو موقع ملا اور نہ اسے ہمت ہوئی کہ وہ اپنی بات بھابھی جان کے پاس رکھے۔ لیکن ایک دن اچانک بھابھی جان ہی اختر سے پوچھتی ہیں کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اختر کہتا ہے کہ بس یوں ہی گھومنے ٹہلنے کے لیے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ وہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھابھی جانی پوچھتی ہیں تمہاری شادی کا کیا ہوا؟ سنتے ہیں کہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں میں بہت اختلاف ہے۔ بھابھی جان پوچھتی ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ اختر کہتا ہے کہ میں جمیلہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن امی کا کہنا ہے کہ وہ بہو بن کر اس گھر میں نہیں آ سکتی ہے۔ تب پھر تم نے کیا سوچا؟ وہ فیصلہ کن انداز میں کہتا ہے کہ میں تو جمیلہ سے ہی شادی کروں گا۔ تو بھابھی جان کہتی ہیں تو پھر بسم اللہ کرو اور لے آؤ میرے گھر میں۔ اختر یہ سن کر سوچتا ہے کہ بھابھی جان انسان ہے یا عزم و ہمت کا ستون۔ ان کے مشکلات اور پریشانیاں کم نہیں ہیں، لیکن روز بروز اور پریشانیوں کو بڑھاتی ہی رہتی ہیں۔ اتنا کہنے کے باوجود اختر اس کے لیے من سے دل سے تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ یہ ابھی نہیں ہو سکتا ہے،
کیونکہ جمیلہ ابھی بیمار ہے۔ وہ صرف اسے ٹالنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے یہ احساس تھا کہ اگر وہ کہتا کہ ابھی ماحول ٹھیک ہے، شادی ہو سکتی ہے، تو وہ ضد پر اڑ جاتی اور اس کی شادی کرا کر وہ جمیلہ کو اپنے گھر رکھنے کو تیار ہو جاتی۔ لیکن اختر کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کے اوپر اتنا بوجھ ہے اور ایک اور بوجھ کیوں ڈالوں، اس وجہ کر وہ ٹال دیا۔ لیکن بھابھی جان تو بھابھی جان ہیں، وہ ہمدردی کا جذبہ ان کے اوپر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ان کی ہمدردی کے جذبہ کو دیکھتے ہوئے اختر کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی بھابھی جان یاد آتی ہیں تو میرا سر جذبہ احترام میں خود بخود جھک جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی ذات سراپا روشنی ہے۔ ان کی یاد کے ساتھ ساتھ وہ شمع بھی یاد آ جاتی ہے جو کلیسا کے یعنی گرجا گھر کے اونچی قربان گاہ پر جلتی پگھلتی رہتی ہے۔ پادری عبادت کے بعد جب گھر کو بھی چلا جاتا ہے تو وہ شمع خاموش جلتی پگھلتی رہتی ہے اور پیغام پہنچاتی رہتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام خاموشی سے وہ پہنچاتی رہتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو دوسرے کے گناہ بخشوانے کے لیے صلیب پر چڑھائے گئے ہیں، جو اب تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے اور لوگوں کو نجات دلاتے رہیں گے۔ اختر کہتا ہے کہ بھابھی جان کی شخصیت بالکل اسی شمع کی طرح ہے جو خاموشی کے ساتھ ہر طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے یہ پیغام دیتی رہتی ہیں ہمت اور حوصلہ کا، اور وہ ایک ایسا پیغام جو امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا یا نہ مرنے والا۔ اختر ایک دن شام کو گھر واپس آتا ہے اور وہ آج سوچ لیتا ہے کہ رات میں وہ واپس چلا جائے گا، لیکن گھر میں جیسے ہی قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بھابھی جان بہت اداس ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک تار ہے۔ جلد سے جلد خبر پہنچانے کا ایک ذریعہ اس زمانے میں جو تھا اسے تار کہتے ہیں۔ بہت ہی اداس، چہرے کا رنگ اڑا ہوا، یہ دیکھ کر اختر پریشان ہوتا ہے اور ان کے قریب جاتا ہے۔ قریب جا کر پوچھتا ہے یہ کیسا تار ہے؟ بھابھی جان اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں۔ اختر اس تار کو پڑھ کر سمجھتا ہے کہ بھیا کو پھر 4 سال کا قید ہو چکا ہے، اور بھابھی جان ٹیبل پر سر پٹک کر رونا شروع کر دیتی ہے، بہت زیادہ بچوں کی طرح رونے لگتی ہیں۔ اختر کہتا ہے کہ بھابھی جان صبر کیجیے، ابھی امتحان کی منزل اور بھی آپ کو طے کرنا ہے۔ یہ سن کر بھابھی جان کو کچھ ہمت ہوتا ہے اور کہتی ہے کہ ہاں، اگر میں پریشان ہوئی تو پھر ہماری بچیاں بھی پریشان ہوں گی۔ اس لیے وہ اٹھتی ہیں اور اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر واپس آتی ہیں۔ وہ اس طرح پھر واپس آتی ہیں کہ لگتا ہے کہ کچھ دیر قبل کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی انسانیت رکھنے والی عورت تھی بھابھی جان۔ قصہ ختم کچھ بہت اچھے انداز میں ہوا ہے۔ بھابھی جان پاسپورٹ کے لیے درخواست دی ہوئی ہیں، لیکن ان کا درخواست نامنظور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں دہلی روانہ ہونا پڑتا ہے، اور اختر بھی چند دنوں کے بعد وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ تو بھابھی جان
پاسپورٹ کے کام کے لیے دہلی روانہ ہو جاتی ہیں اور اختر اپنے گھر کو روانہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح قصہ ختم ہوتا ہے۔ اب سبق کے مشکل الفاظ کو سمجھتے ہیں۔ بیرسٹر، جس کا معنی ہوتا ہے وکیل، بیرسٹری، وکالت کرنا۔ سبق میں ایک جگہ پر آیا ہے بھائی جان کے بارے میں کہ وہ اب بیرسٹری کریں گے۔ دوسرا ہے علت، جس کا معنی ہوتا ہے بیماری۔ اختر بھابھی جان کو ایک جگہ پر کہتا ہے کہ یہ کون سی علت آپ پال رکھی ہیں۔ انجمن، جس کا معنی ہوتا ہے مجلس، محفل، کمیٹی۔ کئی انجمنوں میں ماہانہ رقم دیا کرتی تھی بھابھی جان۔ صلیب، عیسائیوں کا مقدس نشان، اس طرح کا کراس نشان کو ہم لوگ صلیب کہتے ہیں۔ ایک جگہ پر ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ قسط، جس کا معنی ہوتا ہے حصہ، ٹکڑا۔ بھابھی جان اختر کو ایک جگہ پر کہتی ہیں کہ دوسرا قسط بعد میں سو لینا۔ اختر بھابھی جان کے دیور کا نام، جس کا معنی ہوتا ہے تارا، سیارہ۔ مصروف، کام میں لگا ہونا، مشغول، یعنی بھابھی جان بہت مصروف رہتی تھی۔ ریحانہ بھابھی جان کی بیٹی کا نام، جس کا معنی ہوتا ہے خوشبو۔ کلیسا، گرجا گھر کو کہتے ہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ اس کا بھی ذکر سبق میں آیا ہے۔ ستون، جس کا معنی ہوتا ہے کھمبا۔ اختر بھابھی جان کے بارے میں کہتا ہے کہ بھابھی جان کی شخصیت عزم و ہمت کا ستون ہے۔ احتجاج، اعتراض، انکار، یہ معنی ہوتا ہے۔ رقیہ بھابھی جان کا ہی نام ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نرم۔ مسرت، خوشی، شادمانی۔ جبر، ظلم یا ستم کو کہتے ہیں۔ مستقبل، آئندہ یا آنے والا وقت۔ بھابھی جان کہتی ہیں کہ نئے لکھنے والے ملک کے یہ مستقبل ہیں۔ امر، نہ مرنے والا، ہمیشہ رہنے والا، یہ ہندی شبد ہے جس کا سبق میں استعمال ہوا ہے۔ بچوں، مشکل الفاظ کے بعد اب چند سوالات کا جوابات ہم لوگ پڑھیں گے۔ ہم لوگ سب سے پہلے معروضی سوالات کو سمجھیں گے۔ چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل امتحان میں 50% معروضی سوالات آتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو معروضی سوالات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا سوال، شامل نصاب بھابھی جان کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ ہم نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ یہ صنف افسانہ ہے۔ ہم لوگ جواب اس طرح لکھیں گے، شامل نصاب بھابھی جان کا تعلق نثری صنف افسانہ سے ہے۔ دوسرا سوال، سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ افسانہ نگار کے تعارف میں ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کو لکھیں گے اس طرح، سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ تیسرا سوال، بھابھی جان کے مصنف کا نام بتائیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے افسانہ نگار کا نام سہیل عظیم آبادی ہے۔ اسے ہم لوگ لکھیں گے اس طرح، بھابھی جان کے مصنف کا نام سہیل عظیم آبادی ہے۔ چوتھا سوال، سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ ان کے بچپن کا نام مجیب الرحمن ہے۔ لکھیں گے اس طرح، سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام مجیب الرحمن تھا۔ پانچواں سوال، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا؟
اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ ان کے پہلے افسانوں کے مجموعہ کا نام 4 چہرے ہیں۔ 5واں سوال، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا؟ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ان کے پہلے افسانوں کے مجموعہ کا نام 4 چہرے ہیں۔ لکھیں گے اس طرح، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام 4 چہرے تھا۔ 6واں سوال، رقیہ بھابھی کس افسانہ کا کردار ہے؟ افسانہ کا نام ہی ہے بھابھی جان اور بھابھی کا نام رقیہ بھابھی ہے۔ اس کا جواب ہم لوگ اس طرح لکھیں گے، رقیہ بھابھی افسانہ بھابھی جان کے کردار کا نام ہے۔ 7واں سوال، سہیل عظیم آبادی کے ایک ناول کا نام بتائیے۔ اس کا بھی ذکر ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایک ہی ناول لکھا ہے جس کا نام ہے بے جڑ کے پودے۔ اس کا جواب ہم لوگ اس طرح لکھیں گے، سہیل عظیم آبادی کے ناول کا نام بے جڑ کے پودے ہے۔ 8واں سوال، رقیہ بھابھی کے شوہر کا کیا نام تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ بھائی جان کا نام ننھے بھائی تھا، تو اس کا جواب ہم لوگ اس طرح لکھیں گے، رقیہ بھابھی کے شوہر کا نام ننھے بھائی تھا۔ 9واں سوال، شمی کون تھی؟ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ شمی بھابھی جان کی طالبہ تھی، یعنی رقیہ بھابھی کی طالبہ۔ اس کا جواب ہم لوگ لکھیں گے، شمی رقیہ بھابھی کی طالبہ تھی۔ معروضی سوالات کے بعد اب مختصر سوالات کو پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ انہیں سیاست کا شوق تھا، اسی سلسلے میں بار بار انہیں جیل جانا پڑتا تھا۔ ہم لوگ جواب اس طرح لکھیں گے، رقیہ بھابھی کے شوہر سرگرم سیاست داں تھے، اسی سلسلے میں ان پر کئی سیاسی مقدمات چل رہے تھے۔ کسی ایک مقدمہ میں جیسے ہی جیل سے نکلتے تھے کہ کسی دوسرے مقدمہ میں فوراً سزا ہو جاتی تھی، اس لیے بار بار ان کو جیل جانا پڑتا تھا۔ دوسرا سوال، رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھیں اور کیوں؟ جس کا جواب ہوگا، رقیہ بھابھی شمی نام کی لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھیں۔ شمی بہت ہی غریب لڑکی تھی، اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ غریبی کی وجہ کر والدین اس کی تعلیم کا خرچ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے رقیہ بھابھی نے شمی کی تعلیم کا خرچ اپنے ذمہ لے لیا۔ تیسرا سوال، رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا؟ جس کا جواب ہوگا، بھابھی جان کی طالبہ شمی ایک دن روتے ہوئے آئی۔ بھابھی جان نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ پوچھنے پر جواب کے بجائے اور بھی زار و قطار رونے لگی۔ بہت ضد کرنے پر بتائی کہ بھائی جان کو کل ایم اے کے امتحان کا فارم بھرنا ہے اور پیسے کا انتظام نہیں ہوا ہے، اس لیے بھابھی جان نے شمی کے بھائی کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے سونے کی چوڑیوں کو فروخت کروا دیا۔ اب ہم لوگ طویل سوالات کو سمجھتے ہیں، جس میں پہلا سوال ہے، رقیہ بھابھی کا سراپا کم از کم 10 جملوں میں تحریر کریں۔ اس کا جواب ہم لوگ اس طرح لکھیں گے، جواب، رقیہ بھابھی ہمدرد اور مخلص عورت تھیں۔ صبح سویرے اٹھ کر بچوں کو نہلا کر کپڑے بدلتیں، خود نہا دھو کر تیار ہو جاتیں، بچوں کو کھلا پلا کر 7 بجے اسکول بھیج دیتیں، پھر فریادیوں سے ملنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا، سب کے مسائل کا ہر ممکن حل کرنے کی کوشش کرتیں، پھر کالج روانہ ہو جاتیں، وہاں بھی پڑھانے کے علاوہ طالب علموں کے نجی معاملات میں دلچسپی لیا کرتیں، کالج سے آ کر پابندی کے ساتھ کئی خط روز لکھتیں،
نئے لکھنے والے ان سے مشورہ طلب کرتے تو بڑی محبت کے ساتھ ان کے خطوں کا جواب دیا کرتی، یعنی صبح جاگنے کے بعد سے سونے تک صرف کام ہی کام، مانو وہ ایک مشین ہوں۔ قلیل آمدنی لیکن گھر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ غریبوں اور مزدوروں کی مدد کرنا ان کی عادت تھی۔ کئی غریب بچوں کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھیں۔ جذبہ ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ پرانے ملازم کی بیٹی تک کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ شمی کے بھائی کے امتحان کی فیس ادا کرنے کے لیے بچوں کے زیورات تک بچوا دیا۔ غرض یہ کہ رقیہ بھابھی ایثار و قربانی کی مجسمہ تھی۔ طویل سوالات کا دوسرا سوال، سہیل عظیم آبادی اردو کے کس افسانہ نگار سے بہت زیادہ متاثر تھے اور کیوں؟ جواب ہم لوگ اس طرح لکھیں گے، غالباً ہر ادیب اپنے لکھنے کے شروعاتی دور میں کسی نہ کسی اعلیٰ فنکار سے متاثر ہوتا ہے اور اسے آئیڈیل بناتا ہے۔ سہیل عظیم آبادی منشی پریم چند کی فنکاری سے بہت زیادہ متاثر تھے، چونکہ پریم چند نے اپنے افسانوں میں ہندوستان کے دیہی سماج کو پہلی بار اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ انہیں پریم چند کے فن میں جدت نظر آئی اور فطری طور پر وہ پریم چند کے فن اور شخصیت سے متاثر ہوتے چلے گئے۔ سہیل عظیم آبادی کا تعلق زمیندار خاندان سے تھا۔ بچپن سے زمینداروں کے ظلم و زیادتی کو دیکھا تھا، پھر اردو کی ترویج و اشاعت کے مقصد سے چھوٹا ناگپور یعنی آدیواسی علاقے میں 5-7 برس گزارے۔ اس زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوع متعین کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانہ میں پریم چند کی افسانہ نگاری کا جھلک دیکھنے کو ملتا ہے۔ بچوں، ہم لوگوں نے سبق افسانہ بھابھی جان میں سب سے پہلے شاعری کیا ہے سیکھا، اس کے بعد یہ سمجھا کہ نثر کسے کہتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے داستان، ناول اور افسانہ کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کی۔ پھر افسانہ نگار کے بارے میں چند باتیں جانا، اس کے بعد افسانہ کے کردار کو سمجھا، پھر افسانہ کے متن کو پڑھا اور اس کے مطلب کو سمجھا، پھر اس کا خلاصہ سمجھا، اس کے بعد سبق سے متعلق سوالات کو پر غور کیا۔ سب سے پہلے معروضی سوالات، پھر مختصر سوالات، پھر طویل سوالات۔ اس طرح یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ پھر ہم آئندہ ملیں گے دوسرے کلاس میں۔ کورونا وائرس کا خطرہ ہوگا کم جب ہاتھوں کو بار بار دھوئیں گے ہم۔ ساتھیوں، جب آپ کے ہاتھ گندے ہوں، کھانسنے اور چھینکنے کے بعد، کسی بھی سطح یا وستو کو چھونے کے بعد، شوچالے کے استعمال کے بعد، کھانا بنانے، پروسنے، کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ پانی کو برباد نہ کریں۔ ہاتھوں کو صابن سے ملتے سمے پانی کا نل بند رکھیں۔ ہاتھ دھوتے سمے آپ ہاتھ دھونے کے چرنوں کا پالن کریں۔ پہلے ہتھیلی سے ہتھیلی، پھر ہتھیلیوں کے پیچھے، انگلیوں کے بیچ میں، انگلیوں کے پیچھے، انگوٹھے کے تلے پر اور آخر میں انگلی کے ناخنوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ یدی کسی کو کھانسی، بخار یا سانس لینے میں تکلیف جیسے لکشن ہیں یا ادھک جانکاری چاہیے تو اپنے نزدیکی سرکاری اسپتال یا سرکار کے ٹول فری نمبر 104 یا 1075 پر سمپرک کریں۔ بہار سرکار اور یونیسیف دوارا جن ہت میں جاری۔ آج جب سورج نکلتا ہے تو دیش میں وکاس کے لیے ہر دن ایک نیا سویرا لے کر آتا ہے۔ دن بدن بھارت نئی منزلوں کی طرف اپنے مضبوط قدم بڑھا رہا ہے، اور وکاس کے ان بڑھتے قدموں کے ساتھ ایک چیز اور ہے جو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ ہے وکاس میں دیش کے سبھی ورگوں کی بھاگیداری۔ آزادی سے پہلے دیش میں آرتھک آزادی کی نیو تب پڑی جب سن 1935 میں RBI کی استھاپنا ہوئی۔ تبھی سے لے کر آج تک
देश की आर्थिक व्यवस्था को सशक्त बनाना एवं उसके लाभ जनमानस तक पहुंचाना ही आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य रहा है। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब हर वर्ग विकास की राह पे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, और इसी विकास की गंगा को घर घर पहुंचाने के लिए वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में आरबीआई ने भारत सरकार के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी कदम उठाए ताकि बैंकिंग से वंचित रह गए जनमानस को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, और इनसे बहुत हद तक फायदा हुआ। लेकिन इन प्रयासों को वास्तव में गति तब मिली जब बैंकिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उदय हुआ। आरबीआई ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बीसी मॉडल की घोषणा की, जिससे कमर्शियल बैंक्स द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट नियुक्त किए गए, और उससे जन्म हुआ कहीं भी कभी भी घर बैठे बैंकिंग का। इन बातों का असर कुछ यूं हुआ कि बैंकिंग पॉलिसी में एक मूलभूत तब्दीली आई। बैंकर्स का वित्तीय समावेशन को लेकर दृष्टिकोण बदला और उन्हें इसमें एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक तरफ टेक्नोलॉजी की मजबूत बुनियाद पे सभी 6 लाख गांवों को फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ा जा रहा था। वहीं आर्थिक साक्षरता को बढ़ावा देते हुए गांव कस्बों में कैंप्स लगा लगाकर लोगों को बेसिक बैंकिंग से जुड़ने पर होने वाले लाभों की जानकारी भी दी जा रही थी। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की समस्याओं का भी पूरा ख्याल रखा गया और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गईं। वित्तीय समावेशन मुहिम के बुनियादी ढांचे की रूपरेखा भी वक्त के साथ और बेहतर होती गई। दशकों की मेहनत के चलते देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन का ढांचा अब एक विकसित रूप ले चुका था। वित्तीय समावेशन की कोशिशों को एक मजबूत साथ तब मिला जब देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2014 के दिन देशवासियों के लिए एक अनमोल तोहफा पेश किया। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। भारत सरकार की इस लोकप्रिय योजना को संपूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि खाताधारी इन खातों का प्रयोग करे। खातों के प्रयोग से ही जहां गरीबों को सस्ती बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, वहीं बैंकों की आमदनी भी बढ़ेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम और पीएमजेडीवाई को मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में देश में 35 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ये खाते न सिर्फ ऋण, जमा, पेंशन, इंश्योरेंस आदि प्राप्त करने का एक माध्यम बने, बल्कि खाताधारियों के लिए तमाम सरकारी सुविधाओं का द्वार खोलने का कार्य करें। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत हो। सर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लोन ले रहा हूँ, इस उम्मीद से कि मेरी स्किल मुझे कामयाबी दिलाएगी। क्यों नहीं, तुम्हारा खाता और तुम्हारा हुनर दोनों की कद्र होगी। लीजिए सर, मैसेज भी आ गया। बधाई हो। थैंक यू सर। हमारी कल और आज की कोशिशें रंग लाईं तो वाकई भारत का आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा। बहुत कुछ किया जा चुका है, बहुत कुछ करने की मंशा है। आइए सब मिलकर भारत को अधिक समृद्ध और विकसित बनाने की राह पर साथ चलें।
करंसी नोटों की ये कहानी। हाँ सुनो बंधुओं करंसी नोटों की ये कहानी। हो कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने सजाया, किसने छपाया, पास तुम्हारे कैसे आया, कैसे आया। जो है सरकार का बैंक, जो है बैंकों का बैंक, जो है सरकार का बैंक, जो है बैंकों का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया। मुद्रा स्थिर रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की। हो उन्हें मिली थी जिम्मेदारी मुद्रा स्थिर रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की। प्रयत्न उनका रहता है विकास में सबको शामिल करना, उत्पादन गतिविधियों के लिए रोजगार उन्मुख क्षेत्रों में ऋण प्रवाह हो निरंतर। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। स्थिरता कायम रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। वित्तीय स्थिरता कायम रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। कीमतों को स्थिर रखने की हर कोशिश करते हैं वो, परिवार के भविष्य की खातिर निवेश कर सकते हो तुम, योजना बना सको तुम। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। से जिम्मेदार बनाना यही प्रयास है रहता उनका, वित्तीय समावेशन हो। बच्चों को वित्तीय रूप से जिम्मेदार बनाना यही प्रयास है रहता उनका, वित्तीय समावेशन हो। देश के घर घर में न केवल बैंक का खाता खुले, किंतु खाते से जुड़ी वित्तीय सेवाएं मिले। पैसा भेजना, उधार लेना, सारी सुविधाएं मिले।
विदेशी मुद्रा की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। देश में बढ़े व्यापार और निवेश, दैनिक लेन देन के लिए कुशल व्यवस्था करना, यही है लक्ष्य उनका, यही है लक्ष्य उनका। सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के। सुमन के एस, सीधे हाथ साबुन मल के, यू, उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। एम, मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए, अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन, नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। हर महीने बाहर निकलता, लाल रंग से रंगा जाता, कभी छुपने के लिए खेत भागता या नहा के घर घुस जाता। बेटा ये क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं माँ, मैं पहेली सुलझा रही हूँ, पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। कौन सी पहेली? माँ अब अंदर चलो ना माँ। क्या हुआ? माँ चलो तो सही। अरे बता ना। अरे माँ चलो, माँ चलो। क्या हुआ बेटा? माँ वो आज से मेरा महीना शुरू हो गया बेटा। माँ अभी दर्द वर्द नहीं है, आंगनवाड़ी भाभी ने ये चुटकियों में गायब कर दिया और ये पहेली भी उन्होंने ही दी है। हर महीने बाहर निकलता, लाल रंग से ये रंग आ जाता, छुपने के लिए कभी खेत भागता या नहा के घर घुस जाता। जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। लेकिन इसका पहेली से क्या लेना देना? हाँ, हर महीने बाहर निकलता, लाल रंग से रंगा जाता। अरे हाँ, यही तो है इसका जवाब। हाँ बेटा, महीना सूखने के लिए ऐसे ही साफ सूखे सूती कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन माँ, अगर वो कपड़ा गीला हो गया तो मैं उसका क्या करूँ? सब समझाऊंगी मेरी बच्ची। इन दिनों में मोटे मोटे 3 चीजों का तुम्हें खास ख्याल रखना पड़ेगा। एक साफ सफाई, दूसरा रख रखाव और तीसरा निपट निपटाव। अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई के लिए रोज नहाना, खास तौर पर उन दिनों में। कपड़ा ज्यादा गीला होने पर उसे तुरंत दूसरे साफ सूती कपड़े से बदल लो। कम से कम दिन में 3 बार नहीं बदला तो इन्फेक्शन हो सकता है। कपड़ा बदलने से पहले और कपड़ा बदलने के बाद साबुन से हाथ धोना जरूरी है। शाबाश। और अब कपड़े के रख रखाव के बारे में। इस्तेमाल किए कपड़े को साबुन से अच्छी तरह धो दो, क्योंकि धोने से दाग नहीं रहता और खुशबू भी। और फिर उस कपड़े को धूप में टांग कर सुखा दो। धूप में सुखाने से कीटाणु छूमंतर हो जाते हैं। और जब कपड़ा सूख जाए तब उसे कहाँ रखे माँ? उसे तय करके एक कपड़े की थैली में डालकर अपने बाकी कपड़ों के साथ रख दो, छप्पड़ में छुपा के नहीं। तीसरी बात कपड़े के निपट निपटाव की।
इस्तेमाल के कपड़े को घर या खेतों से दूर गहरे गड्ढे में गाड़ दो या फिर स्कूल शौचालय के इंसिनरेटर में जला दो। मैं बेफिक्र होकर स्कूल भी जा सकती हूँ। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार, हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली, अरे पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे क्या गोरी, अरे खींचो मत।